बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ सैयद सलमान गुल। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी, जो हमारे स्पीकर भी हैं और आज माशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे जो व्यूवर हैं उनके टीचर भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं नाजरीन इकराम। आज का जो मौजू है, आपको याद होगा कि पिछला हमारा मौजू था सब्र तहम्मुल और ख़ुद एहतसाबी। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमने उसे जाना था। बड़े खूबसूरत वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिले और हमने समझा कि सब्र व तहम्मुल की अहमियत क्या है, कि हमारे आका व मौला सब्र व तहम्मुल का वो मीनारा हैं और आज हम उनके बदहाल उम्मती सब्र के मामले में कहाँ खड़े हैं। तो उसमें हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का दर्स खुद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से नज़र आया। आज का जो हमारा मौजू है वो रिलेट करता है यंगस्टर्स से स्पेशली, क्योंकि सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आज हम जो है आज के नौजवान को देखना चाहते हैं। यानी हमारा मौजू है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज का नौजवान। जी हाँ नाज़रीन इकराम, हम जो नौजवान होते हैं, जो जवानी की उम्र होती है, वो जो जवानी जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत पर भी लास्ट हमारे जो हमारा टॉपिक था उस प्रोग्राम में बात की गई थी कि सवाल होगा कि जवानी किन कामों में खर्च की, जवानी को किस तरह इस्तेमाल किया। तो ये जो जवानी है यकीनन इसकी बहुत इम्पोर्टेंस, इसकी बड़ी वैल्यू है कि इंसान शऊर की भी बड़ी आला सतह पर होता है और दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। सोचने समझने के हवाले से बहुत ज़्यादा, डिसीजन के हवाले से बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल के दौर में ओपिनियन मेकर नज़र आते हैं और ब्रॉडकास्टर्स नज़र आते हैं। लेकिन हर कैटेगरी में नौजवान आपको सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ नज़र आता है। तो आज का ये जो नौजवान है जिसकी बेमकसद ज़िंदगी का गुज़रना बड़ी तेज़ी के साथ सुबह मसा उसके गुज़र रहे हैं, वो अपनी रूटीन में सब कुछ भुला बैठा है कि और भी कुछ तकाज़े हैं मेरी इस जवानी के जो मुझसे आज भी सवाल करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। ज़ाहिर है पहले हमने जब भी कभी आगाज़ किया तो प्रोग्राम में इम्पोर्टेंस पे बात की है और मौजू की भी इम्पोर्टेंस की बात है। और सर जवानी, ये ज़ाहिर है वो आजकल तो बड़ी अजीब अजीब बातें कही जाती हैं कि भाई जवानी तो फिर आती नहीं है, इंसान अभी जो करना है कर लो, मतलब उसको उस तरफ लेके जाया जा रहा है जो हमारा रास्ता नहीं है। क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत अहम मौजू है और हम आज बिलखुसूस बराह रास्त अपने नौजवान दोस्तों को हम मुखातिब कर रहे हैं। नौजवानी की उम्र सलमान दीवानगी की उम्र है, सही, बेशऊरी और बेमकसदियत की उम्र कहलाती है। इसमें इंसान लाउबाली होता है, यानी वो कहता है कि आई डोंट बॉदर, मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसको ना अपनी ज़्यादा सेहत की फ़िक्र है। वो तमाम दुनिया से यानी अपने आप को एक अलग थलग एक अलग अंदाज से वो अपनी ज़िंदगी गुजारने को यानी तरजीह देता है। आप देखिए इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फेजेज़ हैं। एक तो इंसान का आलम तुफूलत है जो बचपन कहलाता है। इंसान बचपन में जब उसके माँ बाप उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वो कभी गिरता है, लुढ़कता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। ये एक दौर है जो इंसान का तकरीबन 7 बरस तक के दौर तक इंसान जो है वो गुजारता है। फिर इंसान का बचपन वो है कि जिसमें इंसान में शऊर की वो कैफियत आना शुरू होती हैं कि जिसमें वो तमीज़ करना शुरू करता है अच्छे और बुरे में, ठंडे और गर्म में, गलत और सही में। ये वो बच्चा है कि जो बातमीज़ कहलाता है, यानी जिसमें तमीज़ करने की सलाहियत होती है। इसके बाद सलमान नौजवानी की उम्र का आगाज़ होता है, जिसे शबाब की उम्र कहा जाता है। और फिर उसके बाद इंसान की आलम कहूलत की उम्र है, यानी जिसे आप उधेड़पन की उम्र कहते हैं, जो तकरीबन 40 ईयर्स की से लेकर इंसान ऑनवर्ड जब अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसकी अक्ल और शऊर की सलाहियतें मुकम्मल होती हैं। और फिर आखिर में उसका आलम शेखुखत होता है कि जिसमें इंसान बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है और सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन का मंज़र इंसान जो है वो पेश करता है। ठीक है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जब आप नौजवान लड़के और लड़कियों की बात करते हैं तो सलमान आप भी इस बात का मुशाहिदा करेंगे, मेरे पेश नज़र भी ये बात है, बिलखुसूस तमाम नौजवान इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस वक्त जिस दौर से वो गुज़र रहे हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं बहुत ज़्यादा। यानी उनके अंदर यकीन की कैफियत पैदा नहीं हो रही। सर डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा है ना, ज़ाहिर है वो
اور کیونکہ انفارمیشن کا ایک فلڈ ہے جو ان پر یعنی میڈیا کے ذریعے سے مستقل ان کی طرف رواں دوا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آنے والے جدید اور قدیم مسائل کے اندر وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ جوانی کی اہمیت کس قدر ہے، تو سلمان ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس بات کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جان لو، 5 چیزوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جان لو۔ جی۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ جی۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک نوجوان اس کی زبان میں قوت ہے، وہ قوت بصارت کا حامل ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ سننے کی قوت ہے، جسم میں طاقت ہے، جیب میں پیسہ ہے، چہرے پر حسن ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے سفر کرتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن جب یہی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں رہتے، اس کی آواز یعنی حلق سے نکل نہیں پاتی، اس کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بصارت کمزور ہو جاتی ہے، تو یقینی طور پر اب یہ چاہتے ہوئے بھی عبادت کے اندر اپنا وقت اس طرح صرف نہیں کر سکتا جس طرح سے کوئی جوانی کے اندر عبادت میں اپنا وقت کو صرف کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چاہے وہ یعنی جہاد کرنا ہو، وہ روزے رکھنا ہو، وہ بہت سی بیماریاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں کہ وہ بڑھاپے کے اندر روزہ ہی نہیں رکھ پاتے، عمرہ اور حج ادا نہیں کر پاتے۔ تو غرض یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی عمر کو، اس حصے کو اہمیت دو، اس کو غنیمت جانو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ کاش کہ میں اپنے وقت کو، جس وقت میرے جسم میں طاقت تھی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر فرما برداری میں اسے صرف کرتا۔ چھوٹی سی بات شامل کروں گا، سوسائٹی میں ایسے بھی فیملیز نظر آتی ہیں کہ جن کے بچے جب جوان ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ تک اچھے سکسیسفل بچے ہوتے ہیں، تو بجائے ان کو حج کے لیے موٹیویٹ کرنے کے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا عمر ہی کیا ہے ابھی، اور زیادہ تر ہمیں اشتیاق میں حج کے، آپ دیکھتے ہیں حج پہ جو بھیڑ ہوتی ہے اور ڈھیڑ عمر لوگوں کی ہوتی ہے، مطلب نوجوان جو ہے وہ اس وقت مطلب کھیل کود کے لیے بالکل فٹ ہے، اور وہاں اس بھاگ دوڑ کے لیے جو رب پسند کرتا ہے۔ بعض ممالک میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ نوجوانوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ حج نہیں کریں گے۔ اللہ، کاش زیادہ لوگ حج کے لیے نوجوان نہیں سر ہمارا بھی شمار ان ممالک میں ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک حدیث شریف میں جو دوسری بات بیان کی گئی، فرمایا کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو اہمیت دو۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان جب حالت صحت میں ہے، اس کے اعضاء میں قوت ہے، وہ صحت مندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کیفیت میں وہ گناہ اور ثواب دونوں راستوں کو اختیار کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان اپنے نفسانی خواہشات کو مغلوب کرتے ہوئے، ان پر غالب آتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی صحت کی اہمیت یعنی اس وقت محسوس نہیں ہوتی کہ میں اپنے قدموں سے چل سکتا ہوں، میں اپنی زبان سے بات کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھ سے گرفت کر سکتا ہوں، میرے کان سن سکتے ہیں، میری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں۔ سلمان، ایک بہت امیر شخص سے پوچھا گیا کہ اس کو ایک بیماری تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کو خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اچھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ موت سے قبل اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو میں اٹھا سکوں اور بند کر سکوں۔ بتائیے۔ تو پوچھا گیا اس کی عوض کیا دو گے؟ کہا کہ اپنے زندگی کی آدھی دولت دینے کے لیے تیار۔ اللہ۔ ابھی آسٹریلیا کے علی بنت کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، نوجوان لڑکا، کوئی 30-35 سال اس کی عمر ہوگی، ارب پتی لڑکا ہے، اور انتہائی مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، مہنگا ترین لباس پہنتا ہے، گھڑیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، شوز کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور برانڈ کانشیس ہے، جو آج کل ہمارے ہاں نوجوانوں میں بہت زیادہ یعنی چیز پروان چڑھ رہی ہے۔ سلمان، اسے اس کے مرنے سے چند مہینے پہلے ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہیں کینسر آخری سٹیج پر ہے، اللہ، اور صرف تم 2 مہینے کی زندگی کے مزید یعنی تم اس سے مزہ کر سکتے ہو، مطلب جی سکتے ہو، جی سکتے ہو۔ ٹھیک ہے سلمان، اس نوجوان کا انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا نے کیا ہے، اس کی زندگی سے لذت ختم ہو گئی، یعنی جب اس نے موت کا ذکر سنا، جی 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 دیکھیے نا، ہم اس وقت جس صحت کی کیفیت میں ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ یہ صحت اسی طرح سے قائم رہے گی، کیا پتا کہ 2 ماہ کا بھی وقت نہ ہو، اس کو تو پھر پتہ چل گیا۔ سلمان، اس نوجوان کو جب یہ پتا چلا کہ تمہاری زندگی کے صرف 2 مہینے باقی رہ گئے، ان تمام تر عیاشیوں کے باوجود، تمام تر مال و دولت کی فراوانی کے باوجود،
تمام تر اسباب اور وسائل کے مہیا ہونے کے باوجود اس کی زندگی کا لطف اور مزہ ختم ہو گیا. اللہ. لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی. اس نے اپنا تمام مال اپنی زندگی میں ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. کیا بات. وہ اپنا بکثرت وقت فقراء مساکین کے ساتھ گزارنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس نے اس وقت کو گزارا. اللہ. تو فرمایا کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا صحت اور فراغت. یعنی یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر نوجوان آپ دیکھیے کہ وہ غفلت میں ہیں. ہمارے پاس جو فراغت کا وقت ہے، آپ کسی بے روزگار آدمی سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس وقت ہے، وہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں. اس کے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ وہ یا تو ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوگا، ڈرامے دیکھ رہا ہوگا، فلمیں دیکھ رہا ہوگا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ. تو آج ہمارا نوجوان اپنے فراغت کے اوقات کو علم حاصل کرنے کے بجائے، اپنی دین اور دنیا میں ترقی کرنے کے بجائے، رزق حلال کمانے کے بجائے، اپنے اہل خانہ کے حقوق پورے کرنے کے بجائے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ان ایشوز کے اوپر ہے کہ جس میں جن کی طرف آج کل ہمارے نوجوانوں کی توجہ ہے. صحیح فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغت اور صحت یہ ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس کو اہمیت دو. اور پھر فرمایا کہ اپنی تنگدستی سے پہلے اپنی کشادگی کو اہمیت دو، اس کو غنیمت جانو. دیکھیے سلمان، جس وقت ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مال و دولت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جبکہ وہ تو خرچ ہی ہو جاتا ہے. جب انسان خرچ ہو جاتا ہے تو اگر اس دور میں انسان اقتصاد یعنی میان روی کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، تو یقینی طور پر جب فقر کا زمانہ اگر اللہ نے کبھی ابتلا اور آزمائش کے طور پر بھیجا تو یہ شخص جو نوجوانی کی عمر میں اپنا وقت گزارتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اپنے بچوں اور بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، تو یقینی طور پر زمانے فقر یا بڑھاپے کے زمانے میں وہ مال کام آئے گا. اور فرمایا کہ اپنی مصروفیات سے پہلے اپنی فراغت کو اہمیت دو اور غنیمت جانو. کیا بات. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. یعنی ہر وہ شے جو تقریباً ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جو کشادہ رزق والے لوگ ہیں وہ اس کو غنیمت جانے. تنگ دستی کو بہرحال ایک بریک ہے، بریک کے بعد جو ہے وہ پھر جوائن کرتے ہیں. ناظرین کرام، بڑا اہم موضوع ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، میرے بھائیوں بہنوں کے لیے، میرے ہم عمر ساتھیوں کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے. ابھی سیرت طیبہ کی روشنی میں بھی ہم نے جو ہے وہ دور جوانی کو دیکھنا ہے، دور شباب، اور وہ شباب کہ جس کو آج بھی خواب میں دیکھنے کا ہر شخص، ہر امتی خواہاں ہے. اس شباب میں، اس سیرت میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، کیا نظر آتی ہے. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. ناظرین، آپ کا خیر مقدم میں پروگرام ضابطہ حیات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے سوالات کرتا ہوں، حضرت جوابات دیتے ہیں. حضور قبلہ، آج یہ جو نوجوان جو بہت زیادہ غافل نظر آ رہا ہے آپ کو، اور تقریباً اور ایسی غفلت کی چادر ہے کہ اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، فور ایگزامپل اگر آپ کو مسجد کے باہر بیٹھا ہوا نوجوان چائے کے ڈھابے پر نظر آتا ہے اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جائے، میں ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ ہاتھ پکڑ کے لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جاتا، ہر قسم کا بہانہ کر کے. نہ جانے کیسی غفلت اور ڈھٹائی ہے، کیا فرمائیے گا؟ سلمان، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کے نوجوان ہیں، جو میری اپنی فیلنگز ہیں یا جس بات کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا اس وقت پہلے کے مقابلے میں دین کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. یعنی جیسے جیسے بین الاقوامی سطح پر اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اہل اسلام کی مذمت کی کوشش کی جا رہی ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نعوذ باللہ لوگ توہین کر رہے ہیں، قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، تو اس بات نے، جو اقبال نے کہا تھا کہ طوفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا، تو میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو پوٹینشل ہے، یعنی جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ ہم اپنی اس نوجوان نسل سے مایوس نہیں ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ہمارے نوجوانوں کے اندر جو پوٹینشل ہے، جو اسٹرینتھ ان کے اندر موجود ہے سلمان، یہ دنیا کے کسی اور قوم اور نسل کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یعنی بالخصوص اگر آپ پاکستان کی بات کریں یا پوری مسلم دنیا کی بات کریں تو ہمارے نوجوانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ موجود ہے.
اور اسی وجہ سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم سے گھبراتے ہیں کہ ان کے یہاں بچوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے اور نوجوانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور جتنا وہ چاہتے مطلب رہے جی تاریخ گواہ پاپولیشن جی ڈی پاپولیشن کا جو اس پر ہم بات بھی کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح سے سلمان آپ دیکھیے کہ یعنی ہمارے نوجوانوں کے اندر جو پوٹینشیلٹی موجود ہے اور جس اسٹرینتھ کے ساتھ وہ اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ مستقبل کے معمار نوجوان ہوتے ہیں، تو ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، صحیح۔ اور اسی وجہ سے ہمارے نوجوان اگر ان کی آج ہم بہتر تربیت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر اہل پاکستان کا اور تمام امت مسلمہ کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کو لہو یعنی لایانی، بیکار، لغو، فحاشی، بے حیائی، الحاد اور اس کے ساتھ ساتھ غفلت کے ان کاموں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہوئے بھی دین سے خود کو دور ہوتا ہوا محسوس اور ان سبھی چیزوں کا ایک کمپلیٹ پیکج بنا کے اسے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے، کبھی نیوز کے نام پر، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی اسپورٹس کے نام پر، کبھی انفوٹینمنٹ کے نام پر، کبھی ڈراموں اور فلموں کے ناموں پر ہمارے نوجوانوں کو لہو، لعب، لغو، بیکار اور لایانی یعنی کاموں اور باتوں کے ساتھ ساتھ انہیں فحاشی، بے حیائی کے اندر مبتلا کرنے کی جو وہ کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے آپ نے غفلت کی جو بات کی ہے سلمان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والخیر کلہ فی الشباب، فرماتے ہیں کہ اگر تم خیر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے انسان کی اس پوری زندگی میں یعنی بچپن، جوانی اور ادھیڑ پن کی عمر اور بڑھاپا، انسان کی زندگی کے ان چاروں فیزز میں اللہ نے ساری کی ساری خیر انسان کی جوانی میں رکھی۔ جی۔ اب دیکھیے کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جوانی دوبارہ تو مجھے نہیں ملے گی، تو لہٰذا مجھے جو کرنا ہے وہ میں آج ہی کر گزروں، کیوں نہ اچھا کروں، سوال اور تو ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اس کا ایک دوسرا یعنی تصور یہ ہے کہ تمہارے پاس جوانی کے یہ لمحات دوبارہ نہیں آئیں گے، اب یا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزارو، اس کی بندگی میں گزارو، اس کی رضا کے مطابق اپنے لمحات کو بسر کرو، تو یقینی طور پر سلمان اگر کوئی بوڑھا عبادت کرتا ہے تو اسے ثواب ضرور ملتا ہے، جی جی۔ لیکن جب کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوجوانی کی عمر میں اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنی نفسانی خواہشات کو مغلوب کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی دوستی کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جو فرماتے ہیں نا آپ، میرے خیال ہمارا اس پہ بات ہوئی تھی، یہ تو انبیاء کی ادا ہے نا، جی بالکل، جوانی میں اللہ کے یعنی مولانا روم نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب کوئی نوجوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علامتی اعراض اللہ عن العبد، بہت یعنی ایسی بات ہے کہ جو ہمارے دلوں کو یعنی نرم کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے اعراض فرما لیا ہے، اس سے ناراض، پروردگار کسی سے ناراض ہے؟ تو سلمان اس کی نشانی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، بہت اچھی، تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے یا تمہارے پاس گاڑی ہے، یہ مادی نفع اور نقصان میں اس کو طے نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتغالہ بما لا یعنیہ، اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور ایسے کاموں میں پڑ جائے جو لغو، باطل اور بیکار ہوں اور انسان کو غفلت میں ڈال دیں، تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعراض فرما لیا ہے اور وہ اللہ رب کریم کی ناراضگی کو مول لے چکا ہے۔ ہم بالکل، اور اکثر ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے، میں نے ایک پروگرام میں بطور میسیج بھی شامل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر سر و سجود نہیں ہوتا۔ سلمان اس لیے آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت صرف ایک حسرت کریں گے، حسرت کیا ہوگی؟ کہ کاش وہ گھڑیاں جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزریں، ہم ان لمحات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بسر کریں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سلمان میں ایک موضوع پر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا، تو میری ملاقات کراچی کے ایک بہت بڑے حکیم تھے، حکیم سید محمود احمد برکاتی صاحب، اچھا، ان سے میری ملاقات ہوئی اور اتفاق ایسا کہ انہوں نے جو اپنے گھر کا پتہ مجھے بتایا، میں بر وقت وہاں پر پہنچ نہیں سکا اور بڑی مشکل مجھے ان کا گھر تلاش کرنے میں ہوئی۔ ٹھیک۔ بالآخر جب میں ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے مجھے چائے کی پیالی اپنے ہاتھ سے انہوں نے بنا کر چائے پیش کی، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی اور فرمانے لگے کہ میں جب لوگوں کا علاج جس زمانے میں کرتا رہا
تو میرے پاس ایک بوڑھے بزرگ آئے اور انہوں نے اپنی بیماری کو میرے سامنے پیش کیا. میں نے ان کا علاج کیا, وہ صحت یاب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس علم کیمیا ہے, اچھا یعنی میں دھات کو سونا بنانے کا عمل جانتا ہوں, اچھا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ عمل تمہیں سکھا دوں اور تم دھات سے سونا بنایا کرو. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دراز کو کھولا اور اپنے پیسے دکھائے اور کہا کہ حضرت میں تو کیمیا جانتا ہوں, میں تو کیمیا بنا رہا ہوں, مجھے تو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے. تو اس پر ان بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں پھر ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو وہ اس سے زیادہ قیمتی. تو کہتے ہیں اس بزرگ نے وہ جملہ مجھ سے لکھوایا اور اس کے بعد میں نے اس جملے کو اپنے ٹیبل پر لگا لیا. وہ جملہ یہ تھا کہ زندگی کے لمحات ہر وقت پرواز کرتے رہتے ہیں, لہٰذا ان کی قدر کرو. زندگی کے لمحات ہر وقت محو پرواز ان کی قدر کرو. اب آپ اپنی گھڑی میں اگر ایک سیکنڈ دیکھیں, جو سیکنڈ گزر گیا سلمان, یہ سیکنڈ آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری عبرت کی نگاہ جب اس پرچی پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ میری پوری زندگی یعنی روزانہ کے معمول میں تقریباً 24 گھنٹوں میں 20 سے 25 منٹ ہیں جو میں ضائع کرتا ہوں, اور وہ بھی حالت سفر میں اور کبھی ناشتہ بناتے ہوئے. تو میں نے قرآن مجید کی آیات کا حفظ شروع کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے 4 سے 5 سپارے اپنی زندگی کے اس آخری حصے میں حفظ کر لیے. اللہ اکبر. تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش یہ بات اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں قرآن مجید کا حافظ ہوتا. تو سلمان, ہمارے ہاں اس وقت نوجوانوں کی جو کیفیت ہے, میں ریکمینڈ کروں گا کہ نوجوان اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. بالکل ٹھیک, روٹین بنائیں. صبح کتنے بجے اٹھیں گے اس کو لکھیں, اور لکھنے کے بعد جہاں آئینہ لگا ہوتا ہے گھر میں اس کے برابر میں لگا لیں, تاکہ روزانہ جب دن میں کئی مرتبہ آئینے میں اپنی شکل دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج میں نے کہاں کہاں خلاف ورزی کی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اس بات میں درس عبرت ہے. ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, دے آر ان انسرٹینٹی ناؤ ڈیز, اور میں کس طرح ان کو ان بے یقینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے کوئی میسج دے سکتا ہوں, یا پھر یہ جو بے یقینی کا ہم شکار ہیں, ہمارا نوجوان معاشرہ شکار ہے, کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا. یہ مطلب صرف اس انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ہی تو نہیں ہے, مطلب اس کی فطرت میں یہ بے یقینی اب جو ہے وہ کر گئی. سلمان, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے, یہ دھوکے کا دور ہے, یہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے. یہ ایسا دور ہے جس میں آپ جس طرح اشیاء کو دیکھتے ہیں چیزوں کی حقیقت اس طرح سے نہیں ہوتی. یہ وہ دور ہے کہ جسے ہمارے ہاں شک کا دور کہا گیا, اسے اضطراب کا دور کہا گیا, یہ کنفیوژن کا جو دور ہے, یہ ذہنی تخریب کاری کا دور ہے. اچھا, آج خود بھی ہم اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں کہیں پہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے سچا معاملہ. اور ہمارا جو یعنی نوجوان ہے وہ دو یعنی مختلف گروہوں کے درمیان پھنس گیا ہے. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہی ناممکن ہو جائے. صحیح. دوسری طرف وہ جدت پسند طبقہ ہوتا ہے کہ وہ اس انداز سے اسلام میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اپنی اصل شکل و صورت میں باقی نہ رہے. پھر دوسری طرف ایک ایسا طبقہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اسلام کو بھی دیگر مذاہب کی طرح سے ایک ذاتی مسئلہ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے. تو ہمارے نوجوان اس وقت بے یقینی کا شکار ہیں. ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہ اپنا راستہ بھول چکے ہیں, بے مقصدیت کا شکار ہیں, لا یعنیت کا شکار ہیں, بے شعوری کی کیفیت میں ہیں. اور یاد رکھ لیں کہ کسی بھی قوم کے مستقبل کے معمار یعنی نوجوانوں کو اگر آپ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, ان کی زندگی کو بے مقصد بنانا چاہتے ہیں, تو ان کی زندگی سے یقین کو چھین لیا جائے. اگر آپ کسی کی زندگی سے یقین کو چھین لیں, شعور کی کیفیت سے اس کو باہر کر دیں, تو یقینی طور پر اس بے شعوری, بے مقصدیت اور بے یقینیت کی کیفیت میں اس کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی. اور جب اس کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی تو نہ تو اپنے ملک اور قوم اور ملت کے لیے وہ کوئی پوزیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کامل بندے کے طور پر وہ اپنے خدمات سر انجام دے سکتا ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو ہم ان دونوں مختلف گروہوں کے درمیان پھنس گئے, پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ہم ذہنی تخریب کاری کے ساتھ ہم شعوری طور پر موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری شعوری موت واقع ہو چکی ہے. اور اس کیفیت کے اندر یعنی ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان محمود غزنوی, محمد بن قاسم, سلطان نور الدین زنگی, ان جیسی شخصیات کو ہم اپنے سامنے رکھ کر ہم انہیں یعنی اپنا آئیڈیل بنا کر ہم انہیں قومی ہیروز کے طور پر جانتے تھے. یہاں پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو اسٹوڈنٹس یا جو نوجوان اس وقت میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں وہ دو باتوں پر توجہ دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ از ایم آف یور لائف, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے.
اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کرو. سلمان، میں جب نوجوانوں سے یہ سوال کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پروفیسر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں پولیٹیشین بننا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ تو آپ نے ذریعہ معاش کے لیے کوئی پروفیشن اختیار کر لیا. یہ زندگی کا مقصد کیسے ہو گیا؟ آپ زندہ رہنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے کسی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس شعبے میں وقف کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں. ٹارگٹ اور چیز ہے، ایم اور چیز ہے. تو اپنی زندگی کے ایم کو آپ نے بہت خوبصورت فرق کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ گولز میں سے آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا صحیح ہے بات ہے. کہ جناب مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں، مجھے اس شعبے میں جانا ہے، مجھے اس شعبے میں مہارت حاصل کرنی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. صحیح. دوسری ایک امپورٹنٹ بات ہے، آپ اپنے آپ سے آج بیٹھ کر یہ سوال کریں کہ میرا آئیڈیل کون ہے، میں کس کو آئیڈیلائز کرنا چاہتا ہوں، آخر میرے سامنے وہ کون سا کردار ہے کہ جس کردار کو سامنے رکھ کر میں اپنے کردار کی آرائش کر سکتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب یہیں علامہ اقبال سے اس کو کنٹینیو کریں گے. بریک ہے اور بریک کے بعد ناظرین کرام مزید جانتے ہیں. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے جو ہے شامل کی پروگرام میں. آج کا نوجوان جو ہے ٹارگٹس سیٹ کرنے کو اپنا مقصد زندگی سمجھ رہا ہے، جبکہ مقصد کچھ اور ہے اور وہ جو گولز ہیں وہ کچھ اور ہیں. بہرحال بریک کے بعد انشاءاللہ مزید اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ضابطہ حیات میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. یہ جو آج کا ہمارا نوجوان ہے، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، آج ہماری جو یوتھ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. یہی ہمارا موضوع ہے. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ایز یوزول اپنی ریسرچ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے، آپ علامہ اقبال کا کوئی ریفرنس شامل کریں؟ سلمان، آپ دیکھیے کہ اقبال نے مستقبل کے جو ہمارے معمار ہیں، نوجوانوں کو آپ نے ایڈریس کیا. فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، واہ، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جی. یعنی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان غلام ہے، اس کے ہاتھ اور پیروں میں بیڑیاں غلامی کی لگی ہوئی ہیں، لیکن اسے یقین ہے، اسے اپنے سچا ہونے پر یقین ہے، اسے اپنے حق ہونے پر یقین ہے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ جب ذوق یقین پیدا ہوگا تو ایک روز ایسا آئے گا کہ یہ غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گی. بالکل صحیح کہا. لیکن اگر تہذیب حاضر نے انسان کو ایسا گرفتار کر لیا کہ وہ غلام ہے اور اس کو غلام ہونا معلوم نہیں، اسے اپنا حق پر ہونا معلوم نہیں ہے، اسے اپنے اسلاف کی میراث پر یقین نہیں ہے، وہ اس بے یقینی، بے شعوری، بے مقصدیت کی کیفیت کے اندر ہے، تو اقبال فرماتے ہیں کہ پھر جو یہ بے یقینی ہے یہ غلامی سے زیادہ بدتر ہے. جی جی، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسلاف کی جو میراث ہے آج اسے بھی فراموش کر دیا. پھر اقبال نے فرمایا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آج ہمارے ہاں لوگ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا پیرامیٹرز ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ ہماری نوجوان نسل کے اندر ایک کردار سازی اور انسان سازی کے ذریعے سے آپ ایسے رہنما پیدا کر سکتے ہیں جو مستقبل کے معمار ہوں. تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے لیے صداقت، عدالت، شجاعت، یہ وہ صفات ہیں کہ جو آپ کو اختیار کرنا پڑیں گی. پھر اقبال نے فرمایا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان. وہ دیکھیں نا، اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی سمان، اس لیے جب یعنی وہ عقابی روح کیا ہے، یعنی عقاب جس انداز سے شکار کرتا ہے، بلندی پر پرواز کرتا ہے، وہ کس طرح سے ایک شاہین اپنا اور ایک عقاب کس طرح سے بلند بالا مقامات پر اپنا نشیمن بناتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اقبال ہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری منزل تمہیں زمین میں نظر نہیں آنی چاہیے، تمہیں اپنی منزل ہمیشہ آسمانوں میں نظر آنی چاہیے. ظاہر پرواز شجاعت کی ہی ترجمان. پھر اقبال اپنے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کا کھویا ہوا مقام، ان کے اندر اس روح کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اسلاف میں تھی. فرماتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو گویا کہ جب تک آپ کے اندر مرد مومن کی صفات پیدا نہیں ہوں گی، جب تک آپ میں مرد مومن کی نگاہ ناز پیدا نہیں ہوگی کہ جو ایک نگاہ ایسی کسی کے دل پر ڈال دے کہ جس کی وجہ سے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا ہو جائے، اور جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو جب تک آپ نوجوانوں کو ان کی اصل میراث سے، ان کے ماضی سے آپ انہیں یعنی ان کو آپ آگاہ نہیں کریں گے تو وہ کس طرح سے اپنے اس کھوئے ہوئے ماضی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اقبال نے کہا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. اللہ، یعنی آپ جب اپنے اس جذبے قلندرانہ کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں اور دشمن کے دل لرز جاتے ہیں، تو یقینی طور پر آج بھی یعنی
اس کیفیت کی ضرورت ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ معمار حرم باز بات تعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز. اقبال نے فرمایا کہ اے حرم کے معمار، اے وہ نوجوان جس نے حرم کی تعمیر کی تھی، اٹھ آج دوبارہ تیری ضرورت ہے، دوبارہ حرم کی از سر نو تعمیر کر، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج ہمارے نوجوان یقینی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ان اسلاف کی یعنی پیغام کے اندر اپنی زندگی کو کے مطابق زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی غفلت کو دور فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور وہی جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک کور ایشو ہے، اور اسپیشلی ہمارے یہ جو بر صغیر ہند و پاک کا معاملہ ہے کہ جو ہے عمر کا تعین اس لحاظ سے بھی نہیں کیا جاتا کہ جی وہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، اور شادی کے لیے اگر کوئی نوجوان خود کہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو والدین اس پر جو ہے وہ روک ٹوک بھی لگاتے ہیں. بعض اوقات اس کو تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے، انٹینشنلی اسے لیٹ کیا جاتا ہے. اور دوسری ایک بات یہ کہ نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا رسومات کی نظر کر کے اور معاملات کی نظر کر کے کہ آج ایک عام بندے کے لیے نکاح کرنا بھی ایک بہت بڑا، آپ سمجھیں بڑی چوٹی کو سر کرنا ہے کہ 1 ملین 2 ملین ہوگا تو ہی شادی ہو سکتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی. اور بڑی سادگی کے ساتھ شادیاں ہوا کرتی تھی. انفیکٹ میں بڑی ایک لطیف سی بات شیئر کروں گا، خود میں نے بڑی سادگی سے شادی کی اور یہی سوچ کے کہ ظاہر ہے بلا وجہ کے معاملہ. سلمان آپ دیکھیے کہ اسی بات کی طرف آتے ہوئے ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں ہیں اور لڑکوں کا لباس پہن رہی ہیں، لڑکا بننے کا شوق. بتائیے. کچھ لڑکوں کو لڑکیاں بننے کا شوق ہے، کسی نے کان میں بندے پہنے ہوئے ہیں، کوئی خواتین کی طرح اس نے جناب چوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور لباس بھی بعض اوقات ایسا پہنا ہوا ہے کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاتون جا رہی ہیں، مخنث ہے. اسی طرح سے بعض اوقات خواتین جو ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. تو سلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو نوجوان مرد عورتوں کا لباس پہنے اور عورتیں مردوں کا لباس قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک علامت میں سے. ظاہر ہے یہ علامت. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ایڈریس فرمایا، فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں. حضور کا ارشاد ہے، فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ شادی کرے. کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْضِ، فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ. فرمایا کہ نکاح کا کرنا تمہارے ایمان کی سلامتی کا باعث بھی ہے، تمہاری نگاہوں کو جھکانے والا ہے. بالکل صحیح. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو حیا پیدا ہو، نوجوانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو، شادیاں کرو. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے میری زندگی میں پاکیزگی پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی میرے ایمان کو مکمل فرما دے، تو فرمایا اگر وہ غریب ہے تو اسے فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے، رسول علیہ السلام کا وعدہ ہے، فرمایا تم نکاح کر لو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی فرما دے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اس کو بھی کلیئر کر دینا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ تم میں جو استطاعت رکھتا ہے، تو آج کل تو استطاعت کو یہی شکل دی جاتی ہے نا کہ جی پیسہ ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے. سلمان بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے نکاح کیا ہے، یعنی مختصر لفظوں میں جی والدین کی اجازت سے، ان کی مرضی سے، ان کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کا یا ان کے وکیل کا، ان کے نائب کا آپس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس کہ میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، مہر کی ایک رقم کو رکھ لیا جائے، نکاح کے بعد رخصتی کی رسم جو ہے وہ مکمل ہو اور صرف اس پہ چھوارے تقسیم کر دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ولیمے کی جو دعوت ہے وہ کر دی جائے. یہ نکاح ہو گیا، یہ شادی پوری ہو گئی. چھوارے کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی چیز وہ جو بھی اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ نہ جہیز کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ لڑکی کی طرف سے بری، نہ لڑکی کی طرف سے بری، نہ اس میں ان دعوتوں کا جو رت جگہ اور مہندی اور مائیوں اور میوزیکل نائٹ شوز جو ہو رہے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں شادی کے عمل کو آسان کیا گیا ہے. پھر نکاح کے بعد لڑکی کا جو کھانا پینا، رہائش، کپڑا، جو لڑکے کی قدرت اور استطاعت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو اس پر واجب فرمایا ہے، تو وہ کم از کم اس کو اگر اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ضرور نکاح کرے. اب یہاں پر میں یعنی چند ایک باتیں بس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں یہاں پر والدین کو نصیحت کرنا چاہوں گا. عموماً والدین اپنے بچوں کی نکاح کے معاملے میں تاخیر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹی بالغ ہو جائے، جس کی بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ جائے،
اور وہ اس کی شادی نہ کرے تو فرمایا کہ اگر وہ کسی گناہ کی بھی مرتکب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ جہاں اس لڑکی کے سر ہوگا تو والدین بھی اس کے اندر ذمہ دار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ شادی کرتے ہیں کسی لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے, کسی کی مال کی وجہ سے, کوئی حسب اور نسب کو دیکھتا ہے کہ اس کا مادی اعتبار سے دنیا میں اسٹینڈرڈ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین والی کو اختیار کرو. اللہ یعنی جس چیز کو آپ نے ترجیح دینی ہے وہ کردار ہے, وہ اخلاق ہے, وہ سیرت ہے کہ جو یعنی اس وقت ہمارے ہاں مفقود ہوتی چلی سر جا رہی ہے. اسٹینڈرڈ تو تقوی ہے نا, اسٹینڈرڈ معیار تقویٰ. تو تقوی. یہ ایک الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ کسی ایک ہی وجود میں کسی شخص کو یہ تمام کی تمام صفات جو ہے وہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں, یعنی والدین کو نصیحت کی جا رہی, فرمایا اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی تمہاری بہن کے لیے کوئی ایسا لڑکا رشتہ بھیجے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو فرمایا اس سے نکاح کر دو ورنہ زمین میں فساد پیدا ہوگا. اللہ اکبر. سلمان, لڑکوں کی عمر نکل رہی ہے, صحیح بات. کیوں جناب؟ والدین یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنا گھر بنائے گا تو پھر تیری شادی ہوگی. اب وہ گھر بنانے میں اس جناب دور میں تو وہ گھر بنا ہی نہیں سکتا. قبر بن جاتی ہے اس کی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بیٹی کا جہیز جمع کرنے کے لیے باپ پوری زندگی بوڑھا ہو محنت جاتا ہے کرتا بیچارہ. صحیح بات ہے. پھر اس کو جناب بری کا سامان جمع کرنا ہے تو لڑکے والوں کی تیاری کرنی ہے, پھر لڑکے والوں کی طرف سے اس قدر شرائط رکھ دی جاتی ہیں, بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے شرائط رکھی جاتی ہیں. اور متعدد سلمان شادیاں ایسی دیکھنے میں آئی ہیں کہ والدین اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگا کر اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اور ایک ہفتے بعد بیٹی کہتی ہے مجھے تو اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, بتائیے کیونکہ مجھے پسند نہیں آتا. بتائیے. تو یاد رکھیں سلمان کہ بالخصوص میں اس وقت نوجوانوں کو, یعنی میں اس بات کی نصیحت کروں گا اور والدین سے یہ بات کہوں گا, معاشرے کے وہ افراد جو اوپینین میکرز ہیں کہ نکاح کو آسان بنائیں, زواج شادی بیاہ کو آسان بنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس وقت بے روی کی طرف نکل پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے. میں صرف یعنی اس بات کے اوپر اپنی گفتگو کو میں آج کے پروگرام کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر کیا تو وہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. فرمایا اللہ رب کریم نے کہ وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا. فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا, اور ہم نے اپنی محبت کے ساتھ ان کے دلوں کو باندھ دیا جب وہ استقامت سے کھڑے ہو گئے. تو آج ہمارے نوجوان کو خوف اور حزن سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دوستی کریں, اللہ سے دوستی کریں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں تو یقینی طور پر دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ناظرین, میں اپنے ویور سے مخاطب ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے میں بھی یہ معاشرے میں سوسائٹی میں کھڑا ہوا ایک فرد ہوں اور جو کچھ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ان میں یہ جو حضرت نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بنایا جائے, تو آج کل ہمارے ہاں نکاح میں جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی رسومات پر ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے معاملات پر ہوتے ہیں. تو یہ جو فساد کی جڑیں کیوں نہ اسے ختم کیا جائے. اب یہ دیکھیے کہ ہم ان رسومات میں تقلید کس کی کر رہے ہیں. کیا یہ ہمارا شعار ہے؟ کیا یہ ہمارا طریقہ ہے؟ 50 قسم کی رسومات, 50 قسم کے معاملات اور ان میں ذرا سی بات پہ جھگڑے, ذرا سی بات پہ گھروں کا خراب ہونا, ٹوٹنے تک کے معاملات سر پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان چکروں میں مزید فساد کی طرف بڑھیں, ہمیں چاہیے کہ ہم واپس اپنا جو ہمارا شعار ہے, جو ہمارا اسلامی شعار ہے, جو طریقہ کار ہے, جو سادگی ہے, جو فقر ہے, جو بڑے آسانی سے, بڑے تواضع کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے انداز سے محبت کے ساتھ رشتوں کو جوڑ دینے کا درس ہے, کیوں نہ اسے امپلیمنٹ کی طرف لے کے جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید بات کریں گے اس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دور جوانی, دور شباب پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان سے سلمان گل اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.